वो शख्स जो हजारों साल जिंदा रहा मगर क्यों? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की उम्र का राज, क्या वो अब भी जमीन पर मौजूद हैं? क्या वाकई एक ऐसा इंसान जो जमीन पर मौजूद है जो हजारों साल से जिंदा है? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की पुरअसरार जिंदगी और तवील उम्र का राज जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान की एक मुकर्रर उम्र होती है और वक्त आने पर हर जी रूह को मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिनकी उम्र आम इंसानी फहम से मावरा मालूम होती हैं। उन्हीं में से एक हस्ती हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की है, जिन्हें सदियों से जिंदा माना जाता है। तारीख, मजहब और रूहानियत में हजरत खिजर का जिक्र एक ऐसी हस्ती के तौर पर आता है जो जिंदगी के राजों से वाकिफ, खुदा के नेक बंदे और इल्म व हिकमत के बहरे बेकरां हैं। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक वो आज भी जिंदा हैं और जमीन पर मौजूदगी इख्तियार करते हैं। उनकी तवील उम्र का राज क्या है? क्या वाकई वो अमर हैं या उनकी जिंदगी किसी और रूहानी हकीकत से जुड़ी है? ये तहरीर आपको खिजर अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनके जिंदा होने के इम्कान और उनकी उम्र के राज से पर्दा उठाने की एक कोशिश है। चलें इस हैरत अंगेज सफर में कदम रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम की तवील जिंदगी का राज आखिर क्या है। नाज़रीन, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के सने विलादत मालूम नहीं, हाँ मेरी नज़र से सने विलादत की कोई रिवायत गुजरी है। हाँ, जमहूरी उलमा और सालिहीन के नज़दीक अभी वो जिंदा हैं, जैसा कि तफसीर खाजिन में है कि अक्सर उलमा का मौक़िफ़ यह है। नीज़ मशाइख, सूफिया और असहाब इरफान का इस पर इत्तेफाक है कि खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू अमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि खिजर अलैहिस्सलाम उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं। यह भी कहा गया है कि खिजर अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। यह भी मनक़ूल है कि खिजर अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक खिजर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ाहरी तौर पर उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त खिजर अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। आपने फरमाया कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। खिजर अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। इस तरह से आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां पर उन्हें कोई भी न ढूंढ सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए और उसी दौरान आपका गुजर आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ। चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबाए कराम ने पूछा कि यह शख्स कौन था। इस मजमे में से कोई भी उसको न जानता था। उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, यह हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं। खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत सदा लोगों की रहनुमाई करते हैं और खिजर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर यह भी आता है कि खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़ुल्क़रनैन के साथ में होता है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि खिजर अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के सल्बी बेटे थे। उनकी उम्र को दराज कर दिया गया, यहाँ तक कि वो दज्जाल की तकज़ीब करेंगे। खिजर अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल-अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी जबान का लफ्ज़ है, अरबी जबान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिजर उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खजिर, खजर, खिजर। खिजर के मानी सब चीज के हैं। ये जहां बैठते वहां आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती, इसलिए लोग उनको खिजर कहने लगे। खिजर अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्क़रनैन के वजीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं।
یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا دور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہوری علماء یعنی زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ خضر علیہ السلام خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے نکلو تو میری ناش کو شام لے جانا اور وہیں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو مجھے دفن کرے اس کی عمر تا قیامت دراز ہو۔ آپ کا جسد اطہر پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر متولد ہوئے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے خضر علیہ السلام کی عمر دراز فرما دی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خضر سمندر میں اور یشا خشکی میں رہتے ہیں۔ یہ رات کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار جو اس نے عام لوگوں اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان بنائی تھی، اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں جو ان کے لیے 1 سال کے واسطے کافی ہوتا ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کی درازی عمر کے متعلق حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کے لالچ میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے لیکن میں نہیں ہوں گا، تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، روزہ رکھنے والے میرے بعد بھی روزے رکھیں گے لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا، نماز پڑھنے والے میرے بعد بھی نماز پڑھیں گے لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس، میں اس وقت تک تمہاری موت کو مؤخر کر دوں گا جب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت تک، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ چنانچہ علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ خضر بھی تھے۔ وہ چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔
حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام جمہوری علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تھا۔ آب حیات یا چشمہ حیات کے بارے میں یہی معلومات کتابوں میں درج ہیں، اصل حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خضر اوپر والے سمندر اور نچلے سمندر کے درمیان نور کے ممبر پر رہائش پذیر ہیں۔ سمندر کے تمام حیوانوں کو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر صبح و شام روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خضر ہر سال عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو میکائیل ان کے جواب میں ماشاء اللہ من کل نعمت فمن اللہ کہتے ہیں، اور اسرافیل ماشاء اللہ الخیر کل بید اللہ سے جواب لوٹاتے ہیں۔ خضر ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ سے جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان 4 کلموں کو نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال ملاقات کرتے ہیں اور اس کلمے بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر جدا ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، جو ہر روز صبح و شام اس کلمے کو 3 بار پڑھتا ہے، وہ ڈوبنے، جل جانے اور چوری چکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ راوی کا خیال ہے کہ وہ شیطان، سانپ اور بچھو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس کا بیان قرآن مجید میں خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا، جنہیں بڑی حکمت یا عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی روایات میں خضر کو ایک ولی، غلام یا فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت فرشتہ وہ نمایاں طور پر اسلامی بزرگ ابن عربی کے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب فرضی قصے ہیں جو جہالت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو گئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمہور کے نزدیک وہ نبی ہیں، اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کا ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کو قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم، جو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا ہے، اس کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں۔ دوستو، خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف سے منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ سفر میں ہمیں بہت تھکن ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا، کہ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے
وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس سے کشتی گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی۔ کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا وہ فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جس سے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے، تاہم خضر علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصے کے آخر میں خضر علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا، میں نے اس سلسلے واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مناظرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر علم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کر دیا گیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا خزانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اول العزم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریع علوم و احکام کی تبلیغ کا ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدے کے ضبط نہ کر سکے، اور خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخرکار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں۔ خضر نام ہے یا لقب؟ خضر فقط عبد صالح ولی ہیں یا نبی یا رسول؟ ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے ہیں؟ مفسرین کے یہاں تینوں سوالات کے جواب بہت سے اقوال سے منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا بلیا بن ملقان، ایلیا بن ملقان، خضرون، معمر، الیاس، الیسا وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر زیادہ تر علماء کا یہ قول ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ حکایات اور روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبی موت سے وفات پا چکے ہیں۔ قرآن عزیز میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ خضر علیہ السلام کا نام مذکور ہے، بلکہ عبدن من عبادنا کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم کے صحیح احادیث میں خضر کہہ کر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بس اگر تاریخی روایات سے ہم ان کے نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے تو بآسانی یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب، مگر اس بارے میں تاریخی اقوال اس درجہ مضطرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا ہمارے سامنے ان کی حیثیت کا تعارف صرف اس قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام بحثیں بے دلیل محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دوسری بات کے متعلق رائج قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اس لیے قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے۔ مثلا جب خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا تھا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعے سے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، اس لیے کہ الہام میں مغالطے کا امکان ہے، اور اولیاء کے بہت سے مکاشفات میں اسی لیے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر خضر علیہ السلام کے مائیت اور ان کے علم تکوینی کے مشاہدے کے لیے اصرار کرتے، اور تبھی خضر علیہ السلام جرأت کے ساتھ اپنے علم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم مجموعہ کمالات نبوت رسالت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول بھی، صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اول العزم رسول ہیں۔ بس خضر علیہ السلام کا وہ جزئی جو علم تکوین کے اسرار سے تعلق رکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جامع علم تشریح پر فائق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے علماء محققین ہی کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبی عمر کے بعد وفات پا چکے،
اس لیے قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور اس کے لیے اس دنیا میں موت ایک امر حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے محمد، ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو حیات ابدی عطا نہیں کی ہے۔ نیز قرآن کریم میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و میثاق لیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس رسول پر ایمان بھی لائے اور اس کی مدد بھی کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء و رسول نے اس کا اقرار کیا اور ان کے اور خدا کے درمیان شہادت و میثاق مضبوط ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا، یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی حیات ہے، ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس صحیح حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بھی خضر علیہ السلام کی حیات ابدی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی اور نہ ان کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔ اس لیے مشہور محدث حافظ ابن قیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیات قرآنی اور صحیح روایات ان کی موت کی تائید کرتی ہیں، تاہم یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور وہ زندہ ہیں۔ شیخ عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ خضر علیہ السلام جمہوری علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے اور خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔